बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 6 जून 2021 रोज़ इतवार 25 शवाल मुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्फो टी वी चैनल आप तक लाता है ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होने वाली है। बात होने वाली है कोरोना की दूसरी डोज़ की, बात होने वाली है छुट्टी वालों की, और इसके अलावा सफरी पाबंदियों की, खरूजोदा की, और भी बहुत सी अहम खबरें फ़्लाइट से मुतल्लिक भी शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़रा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इतवार को होगी। सऊदी वज़ीर खेल और कायम मुकाम वज़ीर इत्तलाआत इतवार को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करेंगे। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपीए के मुताबिक वज़ीर खेल शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की अल फैसल सऊदी अरब के विजन 2030 के जो टारगेट हैं उसके हवाले से अपनी वजारत की जानिब से पेश की जाने वाली सर्विस और क्लबों और अकेडमियों को जारी किए गए लाइसेंस के अलावा वजारत की हिकमत अमली पर रोशनी डालेंगे। जबकि दूसरी जानब कायम मुकाम वज़ीर इत्तलाआत डॉक्टर माजिद अल कसबी मौजूदा अहम जो अमूर हैं उसके हवाले से होने वाली जो पेश रफ्त है उस पर ब्रीफिंग देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3:30 बजे मुनक़्क़द की जाएगी। मक्का मुकर्रमा में हरमैन ट्रेन के नीचे आकर एक शख्स हलाक हो गया। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स हरमैन ट्रेन के नीचे आ गया जिसके बायस उसकी मौका पर ही वफ़ात हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन ट्रेन इंतज़ामिया ने कहा कि हादसा हफ्ते को सुबह 9:05 पर मक्का मुकर्रमा स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर हुआ है। मज़कूरा शख्स रेल की पटरी पर चल रहा था जब ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी। तफ्तीशी इदारों ने केस की तफ्तीश शुरू कर दी है। इंतज़ामिया ने कहा है कि मज़कूरा हादसे पर हमें इंतहाई अफसोस है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मुतवफ़्फ़ी की मग़फ़िरत फरमाए। इंतज़ामिया ने तमाम अफराद से अपील की है कि वो रेल की पटरी से दूर रहें, ये उनकी सलामती के लिए ज़रूरी है। इंतज़ामिया ने कहा कि हादसे के बायस जो शेड्यूल ट्रेनें थी उसमें थोड़ी तख़ीर हुई जिससे मुसाफिरों से वो माज़रत चाहते हैं। कोरोना की दूसरी खुराक पहले किन अफराद को दी जाएगी? सऊदी वज़ारत सेहत ने 5 कैटेगरी के लिए कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज़ की फ़राहमी का ऐलान किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत का कहना है कि 5 कैटेगरी में शामिल अफराद में डायलिसिस, एज़ा की पाबंदकारी के मरीज़, एक्टिव कैंसर, ज़्यादा मोटापे में मुब्तला और 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग शामिल हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बयान में कहा कि ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 1,47,49,326 खुराकें दी गई हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक जो है और जो हफ्ते को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को 68,000 से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। याद रहे कि वज़ारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन का पहला मरहला 17 दिसंबर 2020 को शुरू किया था जबकि दूसरे मरहले का आगाज़ 18 फरवरी 2021 को किया गया। सियाहत के शोबे में मुख्तलिफ सहूलतें पेश करने वाली एप्लीकेशन का आगाज़ कर दिया गया। ट्रिपर ऑनलाइन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सऊदी अरब में टूरिस्ट जो हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज फ्राहम करने में मदद देती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस एप्लीकेशन के ज़रिए टूरिज़म को फ़रोग़ देने वाली एजेंसियों को सऊदी अरब में टूरिस्ट के साथ मिलाने का आसान हल है। इसके ज़रिए टूरिस्ट अपने फ्यूचर के जो मंसूबे हैं उसके साथ छुट्टियाँ गुजारने के लिए बेहतरीन इलाके ढूँढ सकते हैं। ट्रिपर ऑनलाइन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उन्होंने अरब न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि ये एप्लीकेशन सियाहों के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी जो सऊदी अरब में हर इलाके की सैर और मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के ख्वाहिशमंद लोगों को इस शोबे में सर्विसेज फ्राहम करने वालों के साथ मामलात तय कर सकेंगे। अब्दुल अज़ीज़ बुखारी ने मज़ीद बताया कि हमारी ख्वाहिश है कि सऊदी अरब में टूरिज़म के शोबा की तमाम ज़रूरियात को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से अटैच किया जाए। एंड्रॉयड और ऑपरेटिंग iOS जो है उस पर एप्लीकेशन के ज़रिए सर्विसेज फ्राहम करने वाले और सियाहों के दरमियान तमाम सहूलतें फ्राहम की जाएँ। उन्होंने बताया कि इस एप्लीकेशन को अरबी, अंग्रेज़ी और चाइनीज़ ज़ुबान में इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि इतालवी और जापानी ज़ुबानों को मुतारफ़ कराने के लिए इस पर काम जारी है। कोरोना में इंटरनेट कनेक्शन भी बिजली और पानी कनेक्शन की तरह अहम। गुज़श्ता साल के शुरू में जब कोरोना वायरस ने दुनिया को अपनी लपेट में लिया तो सऊदी बाशिंदे घर पर ही रहने पर मजबूर हो गए। अरब न्यूज़ के मुताबिक इसके नतीजे में नेटफ्लिक्स और जूम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। अमेज़ॉन ग्रोसरी और रेस्टोरेंट की एप्लीकेशन पर ख़रीदारी आम सी बात बन गई। गेमिंग अरूज पर पहुँच गई। अंजाम ये हुआ कि इंटरनेट जो कनेक्शन है वो भी बिजली और पानी के कनेक्शन की तरह सबसे अहम समझा जाने लगा। नोकिया उन कंपनियों में से एक है जिसने सऊदी अरब में टेली मवासलात सर्विसेज
کی مانگ میں ہونے والے اضافے کو سنبھالنے میں تعاون کیا۔ نوکیا میں سعودی کنٹری سینئر آفیسر نے عرب نیوز کو بتایا کہ مارچ 2020 میں کورونا وبا کے فوراً بعد ہی سعودی عرب میں انٹرنیٹ ٹریفک میں تقریباً 30% تک اضافے کا رجحان رہا۔ بہت سی تنظیموں کو کسی قسم کی تیاری کا وقت نہیں مل پایا اور انہیں مکمل طور پر ریموٹ موڈ میں تبدیل ہونا پڑا۔ اچانک گھر سے کام کرنے کا سلسلہ شروع ہونے کے باعث ڈیٹا سے وابستہ کاروباری تعاون اور ویڈیو اسٹریمنگ ایپلیکیشنز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ خروج عہدہ پر چھٹی پر گئے غیر ملکی کارکن کا کیا حروف لگ سکتا ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جس پر عمل کرنا سب کے لیے لازم ہے۔ اقامہ اور خروج عہدہ کے حوالے سے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مختلف سوالات کیے جاتے ہیں جن میں سے بیشتر خروج عہدہ اور فائنل ایگزٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے محکمہ پاسپورٹ سے پوچھا ہے، ایک غیر ملکی شخص کی کفالت بطور فیملی ڈرائیور کے لینا چاہتا ہوں مگر کارکن کے پرانے کفیل نے اس کے خلاف حروف لگایا ہوا ہے، اس صورت میں کفالت کیسے تبدیل کی جا سکتی ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ حروف لگانے کے 15 دن کے اندر اسے ابشر اکاؤنٹ سے کینسل کیا جا سکتا ہے۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود سے رجوع کر کے حروف کینسل کرانے کی کارروائی کی جاتی ہے۔ جس کارکن کا حروف فائل کیا جاتا ہے اگر 15 دن کے اندر اس کی کینسلیشن کی کارروائی نہ کی جائے تو حروف کی فائل کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود میں حروف کینسلیشن کے حوالے سے درخواست دینا ہوتی ہے۔ فیملی فیس کے حوالے سے ایک شخص کا سوال ہے کہ فیملی کا خروج نہائی لگا دیا جبکہ اقامے میں 7 مہینے باقی ہیں، فائنل ایگزٹ کے بعد کیا فیملی فیس جو کہ 7 مہینے کی ہے کسی صورت میں واپس مل سکتی ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ فیملی فیس جمع کرانے کے بعد اقامہ کی تجدید کرائے جانے سے پہلے فیملی فیس واپس لی جا سکتی ہے۔ اقامہ کی تجدید کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد جمع کی گئی فیس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ واضح رہے سعودی عرب میں سال 2017 سے غیر ملکیوں کے اہل خانہ پر جو سالانہ فیس جو ہے عائد کی گئی ہے جو ماہانہ 100 ریال کے حساب سے شروع ہوئی تھی اور ابھی 400 ریال ماہانہ کے حساب سے وصول کی جاتی ہے۔ بیرون ملک سے جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ خروج عہدہ پر چھٹیوں پر اپنے ملک آیا ہوں کیونکہ کورونا کی وجہ سے سعودی عرب جانے کی پابندی ہے اس لیے وقت مقررہ پر نہیں آ سکا، کیا اس صورت میں کفیل میرا خروج نہائی لگا سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ جو غیر ملکی کارکن خروج عہدہ پر سعودی عرب سے باہر گیا ہوا ہے اس کا خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا، یعنی قانونی طور پر ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ خیال رہے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ جو کے لیے اس کے لیے ویلڈ اقامہ اور کارکن کا سعودی عرب میں ہونا ضروری ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہو یا کارکن چھٹی پر وطن گیا ہو اس صورت میں بھی خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر جو کارکن ہے موجودہ صورتحال جو کرونا کی ہے وقت مقررہ پر واپس نہیں آئے اور اس کے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع بھی نہیں کرائی جائے تو اس صورت میں ویزا ایکسپائر ہونے کے 6 ماہ بعد جوازات کا سسٹم کارکن کو آٹومیٹک طریقے سے خروج والا میعاد یعنی کہ واپس جو ایگزٹ ناٹ ریٹرن تو اس کی کیٹیگری میں شامل کر دے گا، یا دوسری صورت میں اسپانسر کی جانب سے کارکن کے خلاف درخواست دے کر اسے مذکورہ کیٹیگری میں شامل کروا دیا جاتا ہے۔ سفری پابندی والے ممالک سے غیر ملکی سعودی عرب کیسے آ سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد 2 فروری 2021 سے پاکستان، انڈیا سمیت 20 ممالک کے شہریوں پر سعودی عرب آنے پر پابندی لگائی گئی۔ تاہم ان ملکوں کے وہ شہری جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں انہیں اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اپنے ملک جا سکتے ہیں۔ 30 مئی 2021 کو 20 میں سے 11 ملکوں کے سعودی عرب آنے پر مشروط اجازت دی گئی، ان میں UAE تھا، جرمنی، امریکہ، آئرلینڈ، اٹلی، پرتگال، برطانیہ، سویڈن، فرانس اور جاپان وغیرہ شامل ہیں۔ ان 11 ملکوں کے مسافروں کو اس شرط پر آنے کی اجازت دی گئی تھی کہ انہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ 4 کورونا ویکسین میں سے کوئی ایک لگوائی ہو، ویکسین کی پہلی ڈوز لینے کے بعد کم از کم 14 دن کا عرصہ گزر چکا ہو۔ ایسے لوگ جو کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہوں اور انہیں شفا یاب ہوئے 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا ہو، ایسے مسافر جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی تو ان کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اپنے خرچ پر ہوٹل پر قرنطینہ کریں اور 7ویں دن PCR کروائیں۔ 20 میں سے 11 ملکوں سے آنے والوں پر 30 مئی کو پابندی کے خاتمے کے بعد پاکستان، انڈیا سمیت 9 ممالک جن میں ارجنٹائن، برازیل، انڈونیشیا، جنوبی افریقہ، ترکی، لبنان، مصر اور انڈیا شامل ہیں، اس میں جو ہے آنے والوں پر پابندی بدستور برقرار ہے۔ اسی حوالے سے جوازات کے ٹویٹر پر سوال کیا گیا ایک بندے کی جانب سے کہ میں اس وقت جو ہے وہ انڈیا میں موجود ہوں اور میں نے جو ہے کرونا ویکسین ایسٹرازینیکا لگوائی ہے، کیا میں 14 دن بحرین میں یا کسی اور ملک میں گزار کر سعودی عرب آ سکتا ہوں اور مجھے سعودی عرب آنے کے بعد لازمی قرنطینہ کرنا ہوگا؟
سوال کے جواب میں وزارت نے واضح طور پر کہا کہ کسی بھی شخص کے لیے سعودی عرب آنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ سعودی عرب آمد سے کم از کم 14 دن پہلے ان ملکوں میں جو کہ 9 ابھی ممالک باقی ہیں جن پر پابندی ہے اس میں جو ہے نہ گیا ہو۔ وزارت کی جانب سے سوال کے جواب میں ممنوعہ فہرست میں شامل ملکوں کے نام کے ساتھ بھی بتایا گیا جو کہ 14 دن ہیں، یعنی پاکستان سے یا انڈیا سے بھی وہ افراد جنہوں نے منظور شدہ ویکسین لگوائی ہوئے ہیں، اگر وہ 2 ہفتے ان ملک میں قیام کرتے ہیں جہاں سے مسافروں پہ آنے پر پابندی نہیں، تو انہیں پر ٹویٹر یعنی کہ اگر آپ انڈیا پاکستان سے باہر جا کر کسی دوسرے ملک میں 14 دن گزارتے ہیں تو ان کے ٹویٹر پر وزارت کی جانب سے جواب کی روشنی میں آپ کو سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں کچھ کورونا کی بات۔ کورونا کے کیسز 1000 سے زیادہ، کورونا سے صحت یاب ہونے والے جو نئے مریض ہیں وہ نئے مریضوں سے زیادہ۔ سعودی عرب میں ہفتہ 5 جون کو ایک بار پھر کورونا کے 1000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گیا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1144 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 1253 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 16 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7440 ہو چکی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 9636 ہو گئی ہے، جن میں سے 1539 مریضوں کی حالت نازک ہے جو کہ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض مکہ ریجن میں سامنے آئے جن کی تعداد 374 ہے، جبکہ ریاض ریجن میں 271 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ریاض میں گھر سے 80 لاکھ ریال چوری، ملزمان پکڑے گئے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس کے ترجمان میجر خالد القریدس کا کہنا ہے کہ سعودی شہری کے گھر میں چوری کی واردات میں ملوث 2 مقامی شہریوں کو حراست میں لے کر مسروقہ رقم برآمد کی گئی ہے۔ سعودی خبرسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق ریاض میں ایک شہری نے اپنے گھر میں چوری کی رپورٹ درج کرائی، جس میں ملزمان نے گھر میں نقب لگا کر 80 لاکھ ریال چوری کیے تھے۔ پولیس نے واردات کی رپورٹ درج کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دی اور پولیس کی خصوصی ٹیم جلد ہی ملزمان تک پہنچ گئی۔ واردات میں ملوث دونوں ملزمان سعودی شہری ہیں۔ مسروقہ رقم برآمد کر لی گئی۔ ملزمان نے واردات کے وقت گھر میں موجود خدامہ سے بھی بدتمیزی کی تھی۔ ملزمان کے قبضے سے نشہ آور اشیاء اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کر کے ان کا کیس پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ ریاض میں مسافر بس اور ٹرک میں تصادم، 12 افراد زخمی۔ سعودی عرب ریاض کے علاقے نمار کے ایگزٹ نمبر 28 پر مسافر بس اور لوڈنگ ٹرک کے درمیان تصادم میں 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ہلال احمر کے ریجنل ترجمان یاسر الجلازل نے بتایا کہ حادثے کی اطلاع ہفتے کو دوپہر 3:15 پر موصول ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی ہلال احمر کے ابتدائی میڈیکل یونٹس جائے حادثہ پر پہنچ گئے، جنہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی ہے۔ قرنطینہ کی خلاف ورزی کرنے والے 46 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ نجران پولیس نے کورونا لاحق ہونے کے بعد قرنطینہ اور آئسولیشن کی خلاف ورزی کرنے والے 46 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق نجران ریجن پولیس کے ترجمان بریگیڈیئر عبداللہ علشوی نے کہا کہ وزارت صحت کی ہدایات اور وزارت داخلہ کے ضوابط کے مطابق جن لوگوں کو کورونا لاحق ہو جائے انہیں بیماری کے عرصے تک یا تو قرنطینہ میں رکھا جاتا ہے یا انہیں آئسولیشن کی ہدایت کی جاتی ہے۔ وائرس لاحق ہونے کے دوران لوگوں سے میل جول کرنا، گھر یا ہسپتال سے باہر جانا اور دیگر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا منع ہے۔ خلاف ورزی کے مرتکب 46 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ قرنطینہ اور آئسولیشن کی خلاف ورزی پر 2 لاکھ ریال تک جرمانہ یا 2 سال قید یا دونوں سزائیں بھی مل سکتی ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والا غیر ملکی ہو تو سزاؤں کے علاوہ قید کی مدت پوری کرنے کے بعد اس کو ملک سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اور اسے تاحیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے وائرس کا شکار ہونے والے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ قرنطینہ اور آئسولیشن کی خلاف ورزی سنگین جرم ہے۔ بیماری کے دوران ہدایات کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔